नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिन नबिय्यीन व सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु व बारिक व सहाबी अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज हम पारा नंबर 18 और 19 का मुकम्मल खुलासा उर्दू में इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। आज थोड़ी सी देर हो गई है, वीडियो आपको थोड़ा लेट मिलेगी। बस कुछ तबीयत के इश्यूज चल रहे हैं, अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत बेहतर है। हम स्टार्ट करते हैं पारा नंबर 18, जुज नंबर 18। इस पारे में 17 रुकू हैं और 3 हिस्से हैं। सूरह मोमिनून मुकम्मल है और सूरह नूर भी मुकम्मल है और सूरह फुरकान का इब्तिदाई हिस्सा है। मतलब इसमें 3 इसके हिस्से हैं, 3 आयतें मौजूद, सूरतें 3 मौजूद हैं। 17 रुकू, सूरह मोमिनून मुकम्मल, सूरह नूर मुकम्मल और सूरह फुरकान का इब्तिदाई हिस्सा। सूरह मोमिनून की जो अहम पॉइंट्स हैं वो इस्तिक़ाक़ जन्नत की 7 सिफ़ात, यानी कौन लोग जन्नत का हक रखते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि ईमान, नमाज, मतलब और नमाज में खुशू, क्योंकि नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज कायम करना है। हमेशा ये आया है वक़ामुस सलात, सलात कायम करने का मतलब है कि खुजू खुशू, वुज़ू से लेकर मुसल्ले तक आने तक और तमाम अरकान तक नमाज को कायम किया जाए। तो इसमें फ़र्क है पढ़ने में और कायम करने में। बुराइयों से दूरी और आराज़ अनिल लग़्व, यानी बुराइयों और बुरी और फहश बातों से दूरी। ज़कात अदा करना, पाक दामनी, अमानतदारी, नमाज़ों की हिफाजत। इसके माने आप समझ सकते हैं कि हम अपने नमाज़ों की किस तरह हिफाजत कर सकते हैं। एक तो ये कि उनको पाबंदी वक्त पे अदा करें, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक उसको अदा करें और जगह पाक साफ हो, लिबास पाक साफ हो और हमारा दिल नमाज की तरफ मुकम्मल तौर पर माइल हो। इसके अलावा तख्लीक़ इंसान के 9 मराहिल हैं। जब इंसान की तख्लीक़ होती है तो बच्चे से लेकर बड़ा होता है जब तक, तो उसमें मिट्टी है, पानी का कतरा, जमा हुआ खून, लोचड़ा, हड्डी, गोश्त का लिबास। फिर वो बच्चे से लेकर जब तक वो बूढ़ा होता है, फिर उसको मौत आ लेती है और दोबारा ज़िंदगी। ये इंसान के जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं। इसके जो अहम पॉइंट्स हैं, उसके अलावा वो नेक लोगों की 4 सिफ़ात हैं और मुनकिरीन की इनकार की असल वजह क्या है वो भी बताई गई है। और क़यामत। इस सूरत के आगाज़ में तौहीद के 3 दलाइल हैं। आसमानों की तख्लीक़ करने वाला है अल्लाह ताला, बारिश, पानी बरसाने वाला, और चौपाए यानी मवेशी, जानवर, गधे, घोड़े, भैंसें, ऊँट, इनको अल्लाह ताला ने इंसानों के ताबे बनाया, इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और इसके अलावा अंबिया इकराम के किस्से हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी कश्ती, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो इनके भाई थे, जो मिस्र गए थे, फिर फ़िरौन का सारा मामला हुआ, फिर किस तरह समंदर में उनके लिए रास्ता बना। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का
بغیر والد کے اس دنیا میں تشریف لانا، ان کی والدہ حضرت مریم کا ذکر ہے، اور جو 4 صفات ہیں نیک لوگوں کی، کہ وہ مومنین کی جو 4 صفات ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈر ان کو دنیا کے ہر خوف سے بچاتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان ہر چیز سے ڈرے گا اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ ہم جس استاد سے ڈرتے ہیں اور یا والدین سے ڈرتے ہیں تو ہم ان کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، اور جن کاموں سے انہوں نے منع کیا ہوتا ہے ان سے دور رہتے ہیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈو اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں، اور اپنے رسولوں کو خوشخبری دینے والا بھی بنا کے بھیجا ہے، یعنی جنت کی اور نیک اعمال کے اجر کی، اور ان کو وہ تمام جہنم کی ہولناکیاں اور قیامت کے دن کی جو کچھ پریشانی اور پیاس اور گھبراہٹ اور کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو کہ برے اعمال کا بدلہ ہوں گے۔ اور جو نیک لوگوں کی 4 صفات ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ایک نیکیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور نیکیوں کے باوس، مطلب نیکیاں کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یہ کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور منکرین کے انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات اور نیا عقیدہ نہیں لے کر آئے تھے، کیونکہ جو ان سے پہلے کے جو انبیاء اکرام تھے وہ سب انہوں نے دعوت توحید دی تھی، اور نہ ہی وہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ وہ ان پر مکمل یقین رکھتے تھے، ان کو نبوت سے پہلے ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، یعنی تمام امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے اور ان کو بہت سچا کہا کرتے تھے۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ وہ توحید کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اللہ کی ہدایات پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کو اصل میں اپنی زندگی وہ جو گزار رہے تھے، بدعہدی کی، سرکشی کی، جھوٹ کی، برائیوں کی، ان کو یہ تھا کہ اگر ہم ایمان قبول کر لیں گے، اسلام لے آئیں گے، تو ان تمام احکامات کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اس وجہ سے وہ حضور اکرم کی جو ہے مخالفت کرتے تھے۔ تو یہ تھی منکرین کے انکار کی اصل وجہ۔ سورہ نور شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نور میں جو ہے وہ بہت پیاری آیت ہے، سورت ہے، اور بہت ہی بہترین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات اور بہت ساری چیزوں کو واضح کیا ہے، بالکل واضح انداز میں بیان کیا ہے، اور حق اور باطل کی 3 مثالیں دی ہیں، اور بدکار مرد اور بدکار عورت کی سزا، بدکاری کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ بدکار عورت کو شادی کے لیے پسند نہیں کرنا چاہیے، یا بدکار مرد کو، مطلب شادی کرتے وقت مرد اور عورت کے کردار کو، عادات کو ترجیح دینی چاہیے، اور نیک عورت اور مرد سے شادی کرنی چاہیے، نکاح کرنا چاہیے۔ عاقل، بالغ، پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں پر بھی 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ عورت کے اوپر کبھی بھی تہمت یا الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ معاشرتی طور پر ہمیشہ سے مردوں کا معاشرہ رہا ہے، اور عورت پر تہمت لگانا بہت آسان رہا ہے، اور لوگوں نے اس چیز کو بہت غلط استعمال کیا ہے۔ حضرت عائشہ کا جو واقعہ تھا، وہ بہت ہی بڑا بہتان تھا، نعوذ باللہ، ام المومنین، مسلمانوں کی ماں، ہماری ماں، اور ان سے بڑھ کر ام المومنین کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، اور 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے
پھر اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ اور مسلمانوں کو بہت تنبیہ کی ہے، بہت خبردار کیا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا، اور منافقین کے ساتھ ان چیزوں میں حصے دار نہ بننا، اور حرم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عصمت، اس کے اوپر کوئی کبھی بھی نعوذ باللہ بری بات سوچنے کا کوئی تصور بھی نہ کرے۔ امہات المومنین ہمارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تمام امہات المومنین کی بہت عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں، اور کبھی بھی اپنے ذہن میں بھی کوئی ایسا خیال نہ آنے دیں، کیونکہ یہ بہت بدترین گناہ ہے۔ کسی کے گھر بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اور سلام کریں، سلام کر کے داخل ہوں۔ ایک تو یہ کہ سلام کرنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ باہر کوئی ہے، اور ایک اجازت لینے کا بھی طریقہ ہے۔ اگر سلام کرنے کے بعد اندر سے کوئی آپ کو جواب دے اور اندر آنے کا کہے تو آپ گھر میں داخل ہوں، اور اگر اندر آنے کا کوئی نہ کہے اور سلام کا جواب نہ ملے تو 3 بار سلام کر کے آپ وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ بعض اوقات نہیں، لوگ بار بار نوک کرتے رہتے ہیں، ڈور بیل بار 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 بار۔ اگر گھر کا کوئی فرد ہے تو اٹس اوکے، ظاہر اس کو گھر میں آنا ہے، لیکن اگر کوئی مہمان ہے، کوئی ملنے کے لیے آیا ہے، تو اگر گھر کا دروازہ 3 بار دستک دینے پر نہ کھلے، اب بغیر دل میں کوئی برا خیال کیے ہوئے وہاں سے چلے جائیں۔ ہر گھر کی کچھ پرائیویسی ہوتی ہے، ہر گھر کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس میں اخلاق کی اور احکامات کی پابندی کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی شرم و حیا کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں، اور وہ اپنے اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے جن کی چھپانے کا حکم دیا ہے، مرد و عورت اپنے بعض اوقات اپنے محرم اور محرم کے علاوہ یا کسی کے اوپر بھی ان کو شو نہ کریں، ان کو چھپا کے رکھیں۔ اور غلام یا باندی دونوں اگر کسی بھی عمل کے لیے راضی نہ ہوں تو زبردستی نہ کی جائے اجرت دینے کے باوجود بھی، اور یہ ان چیزوں کے تمام تر ایگریمنٹس ہونے چاہیے، اور ان ایگریمنٹس کی پابندی کرنی چاہیے۔ چھوٹے بچے اور گھر میں رہنے والے ملازمین، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ فجر کے بعد اور فجر سے پہلے، اسپیشلی فجر سے پہلے جو سونے کے اوقات ہوتے ہیں، اور دوپہر کے وقت جو آرام کے اوقات ہوتے ہیں، یا عشاء کے بعد، یہ چھوٹے بچوں کو بھی کہا گیا ہے کہ ان کو سمجھا دیا جائے، انہیں یہ تربیت دے دی جائے کہ وہ دروازے، وہ آرام کرنے والے کمرے میں داخل نہ ہوں، اگر کے ملازمین میں، چونکہ یہ خلوت کا وقت ہوتا ہے، یہ آرام کا وقت ہوتا ہے، یہ پرائیویسی کا وقت ہوتا ہے، اور اسلام میں ان تمام چیزوں کو بہت کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، اور گھر میں اپنے بچوں کو ان باتوں کی تربیت دینا۔ اور وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں تو ان کے اوپر پردے کے احکامات جو ہیں وہ ان میں بہت نرمی ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر ان میں وہ اٹریکشن نہیں رہتی، وہ لوگوں کے لیے اس طرح فتنہ و فساد کا باعث نہیں ہوں گی،
انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بعد، اس عمر کے بعد پردے کی بہت ساری چیزوں سے ان کو آزاد قرار دیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر نظر پڑ جائے تو اس نظر کو فوراً ہٹا لینے کا حکم ہے، ایک بار وہ بھی غلطی سے. اور عورت اور مرد جو نامحرم ہوں ان کو جب ایک جگہ اکٹھے ہی نہیں ہونا ہے تو ایسے موقع بہت کم آتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے موقع آ جاتے ہیں. گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں، یعنی اچھے اخلاق اور اچھے موڈ سے گھر میں داخل ہوں. اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکاریں جیسے ہم اپنے آپس میں دوستوں کو پکارتے ہیں. یہ صحابہ کرام کو کہا گیا ہے کہ جس طرح دوستوں کو بہت بے تکلفی سے بات کی جاتی ہے، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عزت و احترام کو مروج خاطر رکھا جائے. اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں ہیں. مومن کے دل کو اللہ کے نور سے تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح اللہ کا نور ہے اس طرح مومن کا دل واضح، روشن اور چمکدار. جس طرح اس میں ایک قندیل، ایک شیشے کا کیس جس طرح ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی موم بتی جل رہی ہو، شمع جل رہی ہو، وہ شمع بھی زیتون کے کسی خاص تیل سے بنائی گئی ہو کہ اگر وہ نہ بھی جلے تو وہ اس میں سے چمک اور روشنی ظاہر ہوتی رہے. اس طرح ایک مومن کا دل ہوتا ہے. اور الحمدللہ کہ مومن کا دل اتنا خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اسی طرح اپنے نور سے روشن اور تاباں کر دیں کہ ہمارا دل بھی اسی طرح چمکتا رہے. اور اہل باطل کے اعمال جنہیں اچھا بھی سمجھتے ہیں وہ مانند سراب ہیں. دور سے تو ان میں چمک لگتی ہے، ایک پیاسے انسان کو لگتا ہے کہ یہ پانی ہے. جب قریب آتا ہے تو وہ ریت کے بگولے ہوتے ہیں، وہ ریت ہوتی ہے. اور کافرین اور منافقین کے اعمال ریت کی طرح اڑ جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور ان کا شمار جو ہے وہ اچھے اعمال میں یا اعمال میں نہیں ہوگا. اور بہت ہی ایسی مثالیں ہیں. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ باطل سے اور ناحق سے اور کفر سے اور دلالت سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے شیطان کی چالوں سے. اس کے بعد سورہ فرقان کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ فرقان کے 4 اہم پوائنٹس ہیں: توحید، قرآن کی حقانیت، رسالت اور قیامت. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین اور تمام تر کائناتوں کی تخلیق کی. ہر آیت اور ہر صورت کے ابتدا میں توحید کو خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی زیبا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ نہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ کسی نے ان کو. اور سورہ اخلاص توحید کی بہترین مثال ہے. نہ ان کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی ان کا شریک ہے، اور انہوں نے ہر شے کو ایک نپے تلے انداز میں پیش کیا ہے. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر شے بہت ہی کیلکولیٹڈ اور بہت ہی ویل ٹیونڈ ہے. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کا سسٹم مکمل ہے، اور وہ سسٹم اللہ کی ذات ان تمام سسٹمز کو کنٹرول کرتی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور
کافر جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنا لیا، کتنا جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس طرح کی ایک آیت بنا کے پیش کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کو چنا جو کہ امی تھے، جو علم نہیں رکھتے تھے۔ کیا یہ کی بات کافی نہیں ہے کہ وہ اتنی گہرے گہرے علم کی با مقصد اور پرانے زمانے کے انبیاء کرام کے تمام تر واقعات چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کی ڈٹائی ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ مخالفت کرتے رہے، اللہ کے کلام کو نہیں مانتے رہے۔ اور کفار کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، یا تو رسول کو فرشتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ ایسا بھی کرتے تو یہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بشر سے رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام انبیاء کرام کو بشر بنایا، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کافر کہ رسول تو کوئی بہت خوشحال فیملی سے تعلق رکھتا اور بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی یتیم تھے۔ لیکن یہ سب ان کے بہانے تھے نہ ماننے کے، کیونکہ در حقیقت وہ جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز قبیلہ قریش کو بھی جانتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بھی بخوبی واقف تھے، اور آپ کی سچائی اور امانتداری سے بھی بخوبی واقف تھے۔ اس طرح جو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز اللہ عز و جل کفار کے اوپر بہت بڑا عذاب نازل کریں گے۔ جن لوگوں نے جھٹلایا، بس یہ دنیا ہی ہے جہاں تک ان کا جھٹلانا چل سکتا ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے اور ان پہ نازل ہو کر رہے گا۔ چونکہ کافر جو ہیں عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کفر سے محفوظ رکھے۔ اور 19واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے 19 رکوع ہیں۔ اس پارے کے 3 حصے ہیں، سورہ فرقان کا بقیہ حصہ ہے، اور سورہ شورى مکمل ہے، اس کے 11 رکوع ہیں، اور سورہ نمل کے ابتدائی 4 رکوع ہیں۔ سورہ فرقان کی جو بقیہ اس میں آیات ہیں، اس میں 4 اہم پوائنٹس ہیں: قیامت، توحید اور رسالت، اور اللہ کے بندوں کی صفات۔ اللہ کے بندوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ عاجزی سے کام لیتے ہیں، اور وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور جاہلوں سے دور رہتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، نہ ہی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی بہت کم۔ شرک سے اجتناب کرتے ہیں، دوری رکھتے ہیں، قتل ناک سے دور رہتے ہیں، بدکاری سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹی گواہی سے پرہیز کرتے ہیں، اور بری مجالس سے دور رہتے ہیں۔ ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کی ان تمام صفات ہمیں جو ہے وہ موجود کر دیں اللہ تعالیٰ، اور ہمیں ان صفات پر چلنے کی، مطلب ان کو اپنے اڈاپٹ کرنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعائیں ہمیں مانگتی رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھانی چاہیے، ان کی تربیت کا حصہ بنانی چاہیے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہادی و مقتدی بنائے، ہمیں ہدایت پانے والوں میں شمار کرے۔ سورہ شورى کے اہم پوائنٹس ہیں، اس میں 7 انبیاء کرام کے قصے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ اس کے بعد قرآن کی حقانیت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ بار بار پیش کرتے ہیں۔ قرآن حق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کو زیر زبر پیش سے بھی محفوظ رکھنے کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس، حضرت جبریل امین
علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا، وحی کے ذریعے. اور اس میں لوگوں کو ڈرانے، لوگوں کو تنبیہ کرنے والی، متنبع کرنے والی آیات ہیں کہ وہ ان کاموں سے دور رہیں جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے فاربڈن قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، جن کو انہیں نہ کریں، ان سے دور رہیں، فواہشات سے دور رہیں، جھوٹ سے دور رہیں، خیانت سے دور رہیں. شعرا کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو وادیوں میں بھٹکتے ہیں، جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، باتوں کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، مبالغے سے کام لیتے ہیں. سورہ نمل، سورہ نمل شروع ہوتی ہے، اس کی وجہ تسمیہ ہے چونٹی. نمل عربک میں چونٹی کو کہتے ہیں، اور اس لیے اس کا نام سورہ نمل ہے. اس کے ابتدائی حصہ جو ہے وہ سورہ 19ویں پارے میں شامل ہے، اور اس میں اس کی قرآن پاک کی عظمت اور 5 انبیاء اکرام کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت صالح، حضرت لوط، اور بالخصوص نمل یعنی چونٹیوں کا قصہ، ملکہ سبا کا قصہ اور واقعہ، اور حدود کا واقعہ. اس طرح یہ 19واں پارہ ختم ہوتا ہے، اور ہم اس کو اب کچھ جو ہے ہم اپنے قرآن پاک کے ذریعے سے بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. قرآن پاک میں جو اس کی اہم آیات ہیں، میں آپ کو ان کے نمبر بتا دیتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ پڑھیں تو آپ کے لیے آسانی رہے، یا آپ اس وقت بھی دیکھنا چاہیں اور نوٹ کرنا چاہیں اور ان آیات کو ٹیلی کرنا چاہیں، یہ آپ لوگوں کا حق ہے. اور ہر جگہ کہ جو بھی کوئی قرآن کو بیان کرے تو اس کو ٹیلی کرے، دیکھیں، ملا کے دیکھیں آیات سے، اور پڑھ کے دیکھیں خود ترجمے سے. یہ جو 18واں جز ہے سورہ مومنون، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کے جو ہیں وہ 6 رکوع ہیں، اور یہ اس کی آیات جو ہیں 118 ہیں. اس میں ہے کہ انسان کی تخلیق کا بتایا گیا کہ انسان کو مٹی سے بنایا، اور پانی کی بوند سے، خون سے جمے، خون سے، خون کے لوتڑے سے، ہڈیوں کو گوشت پہنایا، اور تب جا کر اسے ایک دوسری بناوٹ میں کھڑا کیا. تو کیا برکت والا ہے اللہ، بہترین بنانے والا. یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ مومنون کی 18ویں پارے کی. میں نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس میں انسان کی تخلیق بتائی گئی ہے، تو میں نے اس کی آپ کو آیت نمبر بتا دی ہے. اس کے بعد اس کی آیات ہیں 101 سے لے کر 109 تک، 101 سے لے کر 109 تک، جن کی میں تلاوت کرتی ہوں. آیات کا ترجمہ اردو میں. پھر جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتے نہ رہیں گے، نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے. پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، جن کے اعمال جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے. جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جو وزن میں ہلکے ہوں گے، جن کی بیڈ ڈیڈز زیادہ ہوں گی، جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے، وہ لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، اور وہ وہاں پریشان ٹیپریاں چڑھائے ہوئے ہوں گے. کیا تمہیں میری آیتیں سنائی نہ جاتی تھیں مگر تم انہیں جھٹلا دیتے تھے؟ کوشچن مارک. اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں. جب ان کو وہ عذاب ملیں گے اور وہ سخت پریشان ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا تمہیں میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی؟ کیا تم نہیں جانتے تھے؟
وہ کہیں گے ہمارے رب، ہم پر بدبختی غالب تھی، ہم گمراہ لوگ تھے، ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے، اور اگر ہم نے پھر ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔ وہ کہے گا یہاں دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ وہ بھی تھا جو کہتا تھا ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جہنمی وہاں پر بھی باز نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا تھا یا بھیجا ہوا ہے، اب چونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں سے جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور نہ مانا، آخر وقت تک باطل پر ڈٹے رہے کچھ لوگ، اور دوسرے انبیاء کرام کی قوموں نے بھی نہ مانا، مذاق اڑائے، اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا، انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی اور جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معجزات پیش کیے ان تک کو نہ مانا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں آیت نہیں سنائی گئی تو اللہ تعالیٰ سے پھر آرگیو کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ کیوں؟ کیا ان کو پہلی بار کافی نہ تھی؟ ان کو انبیاء کرام نے توحید حق پیش نہیں کی تھی؟ اللہ کی توحید، حقانیت، ربوبیت ان کو نہیں پیغام پہنچا تھا؟ بہت ہی بدبخت ہیں وہ لوگ جو جن کو تمام تر باتیں پتہ ہیں، اس قرآن کریم میں موجود ہے، ایک ایک گناہ کا جو بدلہ ملے گا وہ موجود ہے، جو نیکی کے اجر ملیں گے وہ موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اپنی آیت بیان کر دی ہے۔ یہ سورہ مومنین کی آیات ہے۔ سورہ نور شروع ہوتی ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس کے 9 رکوع ہیں، مکمل ہے، یہ 18ویں پارے میں، اور اس کی آیت ہے 64۔ اس میں واضح احکام ہے، بدکار عورت، بدکار مرد، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اللہ کے دین کو نافذ کرو، اللہ کا دین نافذ کرنا ہے تاکہ بدکاری اور فحاشی معاشرے میں نہ پھیلے، تمہیں ان پہ ترس نہ آئے، ان لوگوں پر رحم نہیں کرنا ہے، ان پہ ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ اور آخر دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ مومنوں کا ایک گروہ ان کی سزا کو دیکھے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے۔ آج کل لوگ بڑے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بڑا رحیم و کریم ہے، جس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم و کریم یا کسی کی ذات ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، لوگوں کو بخش دو، معاف کر دو، بے شک لوگوں کو بخش دو، پر وہاں جہاں آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤ، ہماری ذات کو، اللہ نے جب، اور اللہ بھی بخش دے گا، اللہ نے کہا مجھ سے معافی مانگو میں بخش دوں گا۔ جب بدکاری کر کے معافی نہیں مانگیں گے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اللہ کا حکم نہیں نافذ کیا جائے گا، کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں مارتے، اپنے بچوں کو سخت سزائیں نہیں دیتے؟ بیماری بڑھ جاتی ہے تو کڑوی دوائیں نہیں پینی پڑتی، سرجریز اور آپریشنز نہیں کروانے پڑتے؟ کروانے پڑتے ہیں، جسم سے گلے سڑے حصوں کو، کینسر کو نکالنا پڑتا ہے تاکہ باقی حصہ جو ہے وہ بہتر رہے۔ اسی طریقے سے بدکار لوگوں کو سزا دینی چاہیے، اور جبکہ وہ اپنی ڈٹائی پہ اڑے رہیں، معاشرے کو خراب کرتے رہیں، اس لیے، اور سزا اللہ تعالیٰ سے اگر غلطی ہو جائے، کتنی دفعہ حدیث کریم موجود ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدکار عورت یا مرد آئے، انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ گناہ کبیرہ ہو گیا، آپ نے کہا چپ ہو جاؤ۔ لیکن اگر کوئی یہ کام بار بار کرے گا، معاشرے میں مشہور ہو جائے گا، تو پھر اس کو سزا دینی لازم ہے۔ جو لوگ شریف عورت پر تہمت لگائیں گے اور 4 گواہ نہ لا سکیں گے تو پھر ان کو 80 کوڑے لگاؤ، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 5،
ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پہ تہمت لگائیں مگر ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے اللہ کے نام پر 4 گواہیاں دے کہ وہ بے شک سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 10 سورہ نور کی۔ اللہ تم پر آیتیں واضح کرتا ہے اور حکمت والا اور علم والا ہے۔ آیت نمبر 18، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور کوئی شیطان کے قدموں پر چلتا رہے تو وہ بے حیائی اور برائی کی تلقین کرتا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 21، تم میں عزت اور گنجائش والے قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت والوں کو کچھ نہ دیں گے، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ یہ حضرت ابوبکر کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عائشہ ام المومنین کے اوپر تہمت لگائی گئی، یہ ایک واقعہ ہے کہ جب واپسی ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ ان کو بہت دیر ہو گئی اور قافلہ گزر گیا۔ آپ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، کسی صحابی کا ذکر وہاں سے گزر ہوا، وہ ان کو بھی دیر ہو گئی تھی، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا، کیونکہ پہلے تو پردہ لازم نہیں تھا، اس وقت وہ مکمل پردے میں تھی۔ اب وہ ایک اکیلی تن تنہا عورت تھی اور ام المومنین تھی، تو انہوں نے ان کو اپنے سوار کر لیا اپنے ساتھ۔ اور جب وہ لوگ مدینے میں داخل ہوئے تو مدینہ کے منافقین اور خاص طور پر عبداللہ بن ابی، اس کو تو اجازت، مطلب جیسے کہ وہ انتظار میں بیٹھا تھا، اس نے تہمت لگا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور تمام صحابہ کرام تکلیف کے باوجود چپ رہے، کچھ نہ کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات نازل فرمائی حضرت عائشہ کے حق میں، اور اس کے بعد حضرت سب بہت راضی خوش ہو گئے ان آیات کے بعد۔ لیکن حضرت ابوبکر کے دل کو بہت صدمہ تھا۔ آپ کسی صحابی کی جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کو بہت مال دیا کرتے تھے، ماہانہ دیا کرتے تھے، تو آپ نے بیٹی کا معاملہ تھا، وہ بھی اتنی پاک دامن بیٹی، تو ان کے دل میں آیا کہ میں اب انہیں صدقہ نہیں دوں گا اور ان کو مال نہیں دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، آیت نمبر 10 سورہ نور کی۔ کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ ایمان والی بے خبر شریف عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوگی اور انہیں بڑا عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی اس میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے مسلمان مرد و عورت کو محفوظ رکھے۔ تہمت لگانے سے تو بہت بچنا چاہیے، کسی کے اوپر الزام بالکل نہیں لگانا چاہیے، بہت بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ تجسس، ٹول لگانا، کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے سن بن لینا، کچھ تھوڑا سا پتہ چل جائے تو اس کو اپنی طرف سے بنا کر کوئی بڑی سی بات پیش کر دینا، بہت بہت بدترین بات ہے۔ اگر کچھ پتہ بھی چل جائے، کوئی واقعہ بھی پتہ چل جائے، تو ہم کو اس سوسائٹی میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیں۔ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر کی لڑکی، کسی کے گھر کی بیٹی، خدا نہ خواستہ اگر کسی برائی میں، یا بیٹا یا بیٹی یا بیوی یا شوہر مبتلا ہے، یا کوئی گھر والا بہن بھائی، کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو یہ قصے بیان کرتے رہیں؟ کیا ہم خاموش نہیں رہ سکتے؟ کیا یہ واقعات دنیا میں عام نہیں ہیں؟ یہاں پر یہ حکم آتا ہے کہ بے شک اللہ سب کو دیکھتا ہے اور اللہ ہی جاننے والا ہے۔ اگر نصیحت کرنی ہے،
بے شک برائی سے روکنے کا حکم ہے، خاموشی سے آپ ان کو منع کریں، یہ منع کرنے کا طریقہ ہے اسلام میں. لیکن آپ پڑوسن سے پڑوسن فیملی کالز کے ذریعے سنا تم نے یہ کہہ کر جو یا باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں کسی، بے شک سچا واقعہ ہو، آپ کا فرض جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ برائی کو روکیں اور نیکیوں کا حکم دیں. برائی کو کیسے روکیں؟ آپ غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے. غیبت اور چغلی سے پرہیز ہے. آپ نصیحت کریں اس شخص کو جا کے تنہائی کے اندر، تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی کر سکے. اس طرح اسٹوریز، یہ تو نمک مرچ لگانے کی، قصے سنانے کی، تہمتیں لگانے کی اور اپنی اسٹوریز بیان کرنے کی عادتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے. جن کی شادی نہ ہو وہ ضبط رکھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے. اور جن پہ تمہارا قبضہ ہے تم آزادی سے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، انہیں لکھ دو، انہیں اللہ کے مال سے بھی جو اس نے تمہیں دیا ہے دو. اپنے کنیزوں کو اگر وہ شریف رہنا چاہتی ہیں تو انہیں کسی کام کے لیے مجبور نہ کرو. دنیاوی زندگی کے فائدے حاصل کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان کی مجبوری کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو مجبور ہیں، اور کوئی مجبور کر کے ان کو برا کام کروا رہا ہے اور وہ مجبور ہیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں گے جنہیں تنگ کر کے یا بلیک میل کر کے یا کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے ان سے. اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کیا تو نے نہیں دیکھا جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اور پھیلائے ہوئے پرندے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح معلوم ہے. آیت نمبر 14 سورہ نور. اللہ رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہے، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے ایک سبق ہے. آیت نمبر 44 سورہ نور. کیونکہ آپ دیکھیں نا، دن ہوتا ہے، کس طرح سورج کے مختلف مدارج ہوتے ہیں، نماز کے اوقات ہوتے ہیں. سورج عین نصف نہار پہ ہوتا ہے، اس کے بعد سورج ڈھلتا ہے، اس کے بعد شام ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، رات آتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے. حکمت اور دانائی رکھنے والوں کے لیے بڑی واضح نشانیاں ہیں. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین اپنے جو ہیں وہ اعمال اور احکامات پیش کیے ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. آیت نمبر 56 ہے. کتنی بہترین آیت ہے. نماز، زکوٰۃ، اللہ اور رسول کی اطاعت. جب تمہارے لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ اجازت لیں، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لیا کرتے تھے. اس طرح اللہ تم پر آیتیں واضح کرتا ہے. اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنی میچورٹی کی عمر کو نہیں پہنچے، جو بچے ابھی بڑے نہیں ہوئے، وہ 3 بار اجازت لیں. صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر اور نماز عشاء کے بعد. یہ پردے کے وقت ہیں، یہ پرائیویسی کے اوقات ہیں. اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ ماں باپ کے پاس بھی ان اوقات میں نہ آیا کریں، کیونکہ یہ ان کے سونے کے، آرام کرنے کے اوقات ہوتے ہیں. ان باتوں کا خیال کریں. اندھے کے لیے حرج نہیں، نہ لنگڑے کے لیے حرج ہے، نہ بیمار کے لیے حرج ہے، نہ خود تمہارے لیے کہ اپنے گھروں سے کہو، یا باپوں سے یا ماؤں سے. مطلب انہوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح کر دیا کرو. نکاح کے لیے کسی بھی مالداری کی، بڑی جاب کی، مطلب نکاح ہمارے لیے اس وقت کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. کسی بھی آپ
ماں باپ والدین سے پوچھیں اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں کیوں؟ بھائی جاب پہ چاہیے، گورنمنٹ جاب پہ چاہیے، تنخواہ زیادہ ہو، گھر ذاتی ہو، یہ سب کچھ جمع کرنے میں تو ایک عمر لگتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اپنا ذاتی گھر آج کل کتنے کتنے لاکھوں میں آتا ہے، کروڑوں میں آتا ہے۔ وہ بچہ جس نے اپنی جاب تعلیم مکمل کی ہوگی، جاب اسٹارٹ بھی کر چکا ہوگا، تو کیا وہ اپنا گھر بنا سکے گا؟ کیا وہ آج کل کے دور میں ہر کوئی سرکاری ملازمت پا سکے گا؟ لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، اور والدین کو بھی چاہیے، والدین کو چاہے وہ لڑکی کے ہو چاہے وہ لڑکے کے ہو، دونوں صورتوں میں نکاح کی شرائط کو بہت آسان کر دیں، کردار اور نیکی کو اور تقوی کو ترجیح دیں۔ نیک شریف لڑکا کبھی ان کی بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا، نیک شریف فیملی کبھی اپنی آنے والی بہو کو تنگ نہیں کرے گی۔ یہ بدکار لوگ ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر تنگ کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا ان کی فیملیز ہو، چاہے وہ خواتین لڑکیوں کے ماں باپ ہوں یا لڑکوں کے ماں باپ ہوں، دونوں کو چاہیے کہ اپنی آنے والے جو گھر میں لوگ ہیں، بہو یا داماد، ان کی بھی عزت اور خیال کریں، اور جو لوگ نکاح کرتے ہیں ان کے لیے شرائط کو آسان کریں، کیونکہ پھر نکاح نہیں ہوگا پھر غلط کام ہوگا۔ اس لیے نکاح کو آسان بنائیں اور نکاح کرنے کو آسان بنائیں۔ اور اگر والدین اپنے ان اولاد کا جو جوان ہو چکے ہیں قرض اٹھا سکتے ہیں تو بے شک کوئی اس میں برائی کی بات نہیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، انشاءاللہ تعالی لڑکا بھی کمائے گا ضرور، اور اس لڑکی کو بہت خوش رکھے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن سے لڑکی کو خوش رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اس لیے کردار کو اللہ سے ڈرنے والے کو منتخب کریں۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی اپنی بیوی کو تنگ نہیں کرے گا، وہ بیوی کے حقوق پورے کرے گا، اور جو بیوی کے حقوق پورے نہیں کرے گا اس شوہر پر، اس مرد کو شادی میرے خیال میں تو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں جو اسلام کے حقوق ہیں میں ان کو پورے کر سکتا ہوں، اور اس کے اندر بنگلے اور گاڑی اور عیاشیاں نہیں ہیں، اس میں ایک عورت کی پروٹیکشن ہے، اس عورت کا پیٹ بھرنا ہے، آپ کھائیں وہ اس کو کھلائیں۔ ہاں آپ اس پہ ظلم نہ کریں کہ آپ خود اچھا کھائیں اس کو اچھا نہ کھلائیں، جو کھائیں وہ اس کو کھلائیں، جو پہنے وہ اسے پہنائیں، اس کو عزت دیں۔ اور والدین اپنے اولاد کو تعلیم دلوائیں، بے شک لڑکی ہو یا لڑکا۔ لڑکیاں اگر باحجاب ہو کر یا گھر میں بیٹھ کر شوہر کا ہاتھ بٹائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس طریقے سے سورہ نور جو ہے وہ ختم ہوئی، سورہ فرقان اسٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اس کے 6 رکوع ہیں، اور اس میں بھی توحید کا، قیامت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 19 پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں سورہ فرقان چل رہی ہے، اسی پہ مشتمل ہے، اور اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے کہ اور جنت اور دوزخ بتائے گئے، یہ جنتی اس دن بہترین آرام گاہوں اور عمدہ ترین خواب گاہوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 24۔ جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے اترنے لگ جائیں گے۔ آیت نمبر 25۔ اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پہ سخت ہوگا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ آیت نمبر 35 سورہ فرقان۔ سورہ فرقان جب ختم ہوتی ہے تو اس میں سارا جو ہے وہ قرآن
قیامت کا ذکر ہے، اور رحمان اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ذکر ہے کہ وہ زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ پھر سورہ شورا شروع ہوتی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 11 رکوع ہیں، اور یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، طا سین میم۔ یہ واضح کتاب کے نشان ہیں۔ آیت نمبر 2 اس کی ہے، اس میں جو ہے وہ شاعروں کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، اور اس میں انبیاء اکرام کے بھی قصے ہیں، حضرت موسیٰ کا بھی قصہ ہے، اور ظاہر حضرت موسیٰ کا قصہ ہم کافی بار الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور آپ جب اپنا پارہ پڑھیں گے 19واں انشاءاللہ تعالی تو ضرور پڑھیے گا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ اور خلاصہ میں آپ کو 19ویں پارے کا بتا چکی ہوں، سورہ شورا کا بھی بتا چکی ہوں۔ اور بے شک تیرا رب غالب، حکمت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عاد نے رسولوں کو، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب بار بار یہی ذکر ہے کہ بے شک تیرا رب ہی غالب اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اس میں توحید بار بار بیان کی گئی ہے، پورے قرآن کریم میں توحید بیان کی گئی ہے، کیونکہ ظاہر اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ اپنی صفات اپنے کلام میں بیان کریں۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، اور تمام تر جھٹلانے والوں کا بدترین جو ہے وہ ان پر عذاب نازل ہوگا۔ اور کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ کوشچن مارک۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، وہ ہر جھوٹنے والے گناہ گار پہ، ہر جھوٹ بولنے والے گناہ گار پہ اترتے ہیں۔ شیطان کس پہ اترتا ہے؟ جھوٹ بولنے والے پر۔ جھوٹ کی کتنی ممانعت فرمائی گئی ہے، سوائے اگر کوئی جان کا خطرہ ہو تو انسان جھوٹ بول سکتا ہے، جب دو لوگوں کے درمیان اگر جدائی ڈل رہی ہو، ان دونوں کو ملانا ہو، یعنی اگر کسی کو ملانا ہو تو آپ مصلحتاً جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر، کیونکہ دو لوگوں کو ملایا جا رہا ہے، اس لیے اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ شاعر ان کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو خیر سورہ شورا بیان کی تھی، تو سورہ نمل شروع ہو چکی ہے۔ نمل جو ہے عربک میں چونٹی کو کہتے ہیں، اور یہ بھی سورہ مقطعات ہیں، اس سے شروع ہوتی ہے یہ طا سین، رہنمائی اور خوشخبری مومنوں کے لیے۔ آیت نمبر 2، جو کون؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جو آخرت پہ یقین رکھے گا وہ گناہ نہیں کرے گا یقیناً۔ ہم نے ان کے عمل خوشنما بنا دیے تو وہ حیران پھرتے ہیں۔ اس میں چونٹیوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت سلیمان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، حضرت داؤد کا قصہ بیان کیا گیا ہے، ملکہ سبا کا قصہ بیان کیا گیا ہے، حضرت صالح کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تمام تر جو رسول تھے ان کی رسالت کی بتائی گئی ہے، اور سورہ نمل کمپلیٹ ہو جاتی ہے 19ویں پارے میں، اور اس کی آخری جو آیت ہے، تعریف کہو، تعریف اللہ کو سزاوار ہے، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59، اور 19واں پارہ ختم ہوتا ہے، جس کا خلاصہ بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اور کچھ آیات بھی پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بدخبریاں سنائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سنائے ہیں، بتائے ہیں، یقیناً قیامت کے دن یا دنیا میں اور آخرت میں اللہ ان عذابوں کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے اعمال سے بچائے، اور جن کے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہیں اور جن کے اجر بتائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑا رکھے، اور نماز سے، اور جو اللہ کے حقوق العباد اور حقوق اللہ، ہمیں عبادات سے بھی جڑا رکھے، اور جو ہمارے معاملات ہیں ان میں بھی ہم دین کی پابندی کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا
ختم کرتے ہیں یہ جو ہمارا دورہ قرآن ہے انشاءاللہ تعالی. اب 20 اور 21 پارے کی جو ہماری خلاصہ ہے، سمری ہے دورہ قرآن 2024، اس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. دعا کیجیے گا کہ دورہ قرآن اسی سال رمضان المبارک میں کمپلیٹ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اپنے بندوں میں کریں جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں جگہ دیں گے انشاءاللہ، جن کی دنیا کو بھی بہتر کریں گے. ہمیں دنیا میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق خوشحالہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کے حق میں بہترین بنائے. ہمیں اپنے بندے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کمپلیٹ ہوا. اللہ حافظ. انشاءاللہ بشرط یار کل ملاقات ہوگی.